अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 83 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं और आज 84वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो का उन्वान है कि कबूतरों को मच्छरों के काटने से कैसे बचाना है, क्योंकि मच्छरों के काटने से इनको मकोड़ियाँ हो जाती हैं, दाने से निकल आते हैं और फिर अक्सर जो है दोस्त ये पूछते हैं कि अब इनका क्या इलाज करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मकोड़ियों का इलाज भी बताऊंगा। जिन कबूतरों को मकोड़ियों ने काट लिया, मच्छरों ने काट लिया हो और मकोड़ियाँ निकल आई हों, उसका क्या इलाज करना है वो भी बताऊंगा और मच्छरों से उनको कैसे बचाना है ये भी बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। उसका सबब ये है कि हम इतने कीमती कबूतर रखते हैं, कबूतरों पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं। तो ये सारी मेहनत, जब बच्चे निकल आते हैं तो उनको फिर मच्छर काट लेते हैं और मकोड़ियाँ निकल आती हैं और वो मर जाते हैं। तो इस तरह हमारी सारी मेहनत और पैसे जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात करने से, थोड़ा सा ख्याल रखने से इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। तो आपने जिन दोस्तों ने नया चैनल देखना शुरू किया है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनको से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो कबूतर जिनको, ये भी आपको बताऊंगा कि मच्छर जो हैं ये बड़े कबूतरों को क्यों नहीं काटते और सिर्फ छोटे कबूतरों को ही क्यों काटते हैं। तो पहले ये बात चलें कर ली जाए। असल में होता ये है कि जो नरम गोश्त, जहाँ भी कबूतर को नरम जगह मच्छर को नज़र आती है वहाँ पे वो काटता है। बड़े कबूतर चूँकि ज़्यादातर पर उनके ज़्यादा होते हैं, पर बाल उससे ढके होते हैं तमाम तर, और उनकी चोंच जो है वो उम्र के साथ साथ वो सख्त होती जाती है और पाँव पर भी मुकम्मल पर आए हुए होते हैं। तो इसलिए मच्छर को काटने की कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो कबूतर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कली में यहाँ तक होते हैं, उनके सर में चूँकि कम बाल होते हैं वहाँ पे वो काट लेते हैं और सर में उनके रोड़ी सी बाज़ जगहों पे बनी होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे चूँकि अभी तक पर पूरे नहीं आए होते, वो घोंसले में होते हैं। 8-10 दिन का बच्चा 12, 14, 15, 16, 20 दिन तक और दाने खोर होने तक, 1 महीने तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर जब इसके बाद भी इब्तदाई 2-3 माह तक ज़्यादा चांसेस होते हैं मच्छर के काटने के, क्योंकि उन्हें नरम गोश्त मिल जाता है हर जगह। टांगों पे, आमतौर पे चोंच पे काटते हैं, उसके मुंह पे काटते हैं, सर पे काटते हैं। तो ये सारी जगह जो है मच्छरों की फेवरेट हैं और जब मच्छर यहाँ काट लेते हैं तो वहाँ फिर मकोड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और उसका फिर आपने इलाज ये करना है कि लहसुन का एक जवा या एक पोथी ले लेनी है और उसको जो है आपने दरमियान से काट लेना है। काटने के बाद आपने जो मकोड़ी निकली हुई है उस जगह पे हल्का सा आपने उसको रगड़ना है। मतलब ये कि हल्का सा लगाना है। अगर आप ज़्यादा रगड़ेंगे तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा, लाल लाल खून नीचे से ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने खून नहीं निकालना, उसका हल्का सा लगाना है। लहसुन की पोथी दरमियान से काटने का मतलब भी ये है कि उसका पानी जो है ना हल्का सा उसके ऊपर लग जाए। और फिर एक तो ये एंटीसेप्टिक होता है, जरासीम कुश होता है, ये बहुत मुफीद होता है। और दूसरा आपने साथ ये करना है कि विब्रामाइसिन कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर जो है एक प्याली में डालकर अपने पास रखना है। जैसे ही आप ये लहसुन की पोथी काट कर उस पर लगाएंगे, हल्की सी नमी सी हो जाएगी, थोड़ा सा गीला हो जाएगी वो मकोड़ी जो है, तो चुटकी भर के उंगली से जो है उसकी मकोड़ी के ऊपर आपने ये विब्रामाइसिन कैप्सूल का पाउडर जो है ये लगा देना है अच्छी तरह से। तो ये आपने सुबह शाम लगाना है, 2 दिन सिर्फ आपने ये करना है। उसके साथ सुबह को भी लगाना है और शाम को भी लगाना है और दूसरे दिन भी सुबह शाम। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। ये जैसे जैसे उस आप ये लगाते जाएंगे उसकी मकोड़ी जो है उसका रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा। ब्राउन सा पहले होगा, काला हो जाएगा बाद में, और वो सूखना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। और उसके बाद ये वक्त लेगी, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बाज़ औक़ात महीना ले जाती है। लेकिन आपने बाद में कुछ नहीं करना।
اگر آپ نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی یا اس کو اتارنے کی کوشش کی تو وہ کچی اترے گی، تو وہ پھر اس جگہ پہ زخم بن جائے گا. اگر چونچ ہوگی تو چونچ ٹیڑھی ہو جائے گی، اسی طرح جو ہے نا وہ کام خراب ہو جائے گا. آپ نے بالکل کچھ نہیں اس کو کرنا، صرف یہ 2 دن میں 4 مرتبہ لگا کر کبوتر کو چھوڑ دینا ہے، بھول جانا ہے آپ نے. یہ پھر ڈے بائی ڈے خشک ہوتی جائے گی، خشک ہو کے وہ بالکل کھرنڈ اس پہ بن جائے گا، اور اپنے آپ وہ کھرنڈ جو ہے اس سے اتر جائے گا. ایک دن پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل آپ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ یہاں پہ کبھی کوئی مکوڑی نکلی تھی. ایک سے زیادہ نکلتی ہیں، چونچ کے نیچے بھی نکلتی ہیں، تو یہ ساری جگہوں پہ آپ نے اچھی طرح اس کو لگا دینا ہے، تو یہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اور اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کبوتروں کو مچھر جو ہیں وہ لڑیں ہی نہیں، کاٹیں ہی نہیں. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی کبوتروں کی رہائش آپ کے پاس ہے، وہ کمرہ ہے، کھڈا ہے یا لافٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے جو دروازے کھڑکیاں ہیں جن سے مچھر اندر جاتا ہے، ان میں باریک جالی لگی ہوئی ہونی چاہیے جس سے مچھر گزر نہ سکے. اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مغرب سے 15 منٹ پہلے، اگر آج کل مغرب کی اذان 6:15 بجے ہوتی ہے، تو آپ نے 6 بجے ان کھڑکیوں کو بند کر دینا ہے، دروازوں کو بھی بند کر دینا ہے تاکہ مچھر اندر نہ جائے. شام کے وقت، مغرب کے وقت مچھر جو ہے باہر سے اندر جاتا ہے کبوتروں کی رہائش میں، اور یہ آپ نے 15 منٹ پہلے بند کر دینی ہے یہ سب کچھ، تاکہ وہ اندر نہ جا سکے. اور اگر بالفرض آپ کے پاس ونڈوز یا دروازے اس طرح کے لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جالی کا انتظام نہیں ہے، جالی نہیں لگی ہوئی، لوہے کی جالی، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بازار سے جالی دار کپڑا لینا ہے. یہ جالی والا کپڑا جو ہے یہ ملتا ہے، جو پردے کی دکانیں ہوتی ہیں نا، خاص دکانیں جن سے پردے بھی مل جاتے ہیں اور کپڑا کٹ پیس ملتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے ملتے ہیں، پیس ملتے ہیں، اور وہیں سے تول کر کپڑا بھی دیا جاتا ہے. تو ان دکانوں سے آپ کو جالی دار کپڑا ملے گا، تو وہاں سے آپ جالی دار کپڑا لے لیں، اتنا جتنی آپ نے کور کرنا ہے دروازے کو یا ونڈو کو، ان ساری چیزوں کو، اتنا کپڑا لے کے تو اس پہ پھر آپ کو شام کو روزانہ جو ہے لگانا پڑے گا. وہ آپ اس کا بندوبست کر لیں، وہاں کیل وغیرہ لگا کے اس کو لگا دیں، دن کو اٹھا دیا کریں، شام کو اس کو جو ہے وہ گرا دیا کریں. تو اس طرح کر کے آپ نے مچھروں کو اندر جانے ہی نہیں دینا تاکہ وہ ان کو نہ کاٹ سکیں. ایک تو اس کا حل یہ ہے مچھروں کو اندر سے جانے سے روکنے کا. دوسرا حل یہ ہے کہ مورٹین کا ایک مشین ملتی ہے، یہ بیکری کی دکانوں سے، سپر سٹوروں سے اور منیاری کی دکانوں سے وہ مل جاتی ہے، میڈیکل سٹور سے بھی ملتی ہے. اس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے، لیکوڈ کی ایک بوتل ہوتی ہے، اس مشین کے ساتھ پیچ دار ہوتی ہے، وہ پیچ گھما کے تو اس میں وہ فکس ہو جاتی ہے. تو اس کے آگے جو ہے ایک شو لگا ہوتا ہے بجلی کا اس مشین کے ساتھ، اس کو آپ پلگ میں لگاتے ہیں شو کو اور بٹن آن کرتے ہیں تو وہ جلنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے اس سے تھوڑا معمولی دھواں اڑتا ہے اور معمولی اس کی سمیل آتی ہے اس دھوئیں سے، تو اس سے مچھر بہت زیادہ جو ہے وہ بھاگتا ہے دور. ماسکیٹو ریپیلنٹ اس کا نام ہے، انگریزی میں تو اس کو کہتے ہیں ریپیلنٹ، کا مطلب ہے دور بھگا دینا. تو وہ ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بہت ہی مؤثر چیز ہے. خود میں بہت سالوں سے وہ استعمال کرتا ہوں اپنے لیے. ویسے تو کبوتروں کے لیے تو میں نے جالیاں کا بندوبست کیا ہوا ہے، ونڈو میں بھی، دروازوں میں بھی تمام جالیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اندر جا ہی نہیں سکتا مچھر. تو لیکن اپنے رہائشی کمروں میں ہم وہ ماسکیٹو کلر جو ہے وہ لیکوڈ وہ استعمال کرتے ہیں مورٹین کا. وہ ایک مرتبہ لے لیں تو وہ 3 مہینے جو ہے وہ چل جاتا ہے، وہ جو بوٹل ہے ایک. تو اس کے بعد وہ اضافی مل جاتی ہے بوٹل لیکوڈ جو ہے اس کا، تو وہ اضافی لے کے بوٹل وہ پہلی کو اتار دیں اور نئی پھر فکس کر لیں. تو وہ جو ہے آپ کا جو ہے پورے یہ موسم میں 2 اگر آپ لے لیں تو یکے بعد دیگرے ان کو استعمال کریں تو 6 مہینے اس سے بڑے مزے سے نکل جاتے ہیں. اس کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ شام کو آپ نے اس کو لگانا ہے اندر جہاں پہ کبوتر رہتے ہیں، وہاں پہ بجلی کا ساکٹ ہونا چاہیے، اس میں شو لگا کر اس کو آن کر دیں مشین کو. تو اس کو آپ 2 گھنٹے جو ہے وہ آن رہنے دیں، اور 2 گھنٹے اس کی سمیل پورے کمرے میں جب پھیلے گی تو مچھر اندر جو بھی ہوگا وہ باہر بھاگ جائے گا، باہر سے مچھر اندر آئے گا نہیں اس کی سمیل کی وجہ سے، اور جو کوئی اندر آ جائے گا وہ فوراً باہر بھاگ جائے گا. تو 2 گھنٹے جب گزر جائیں
اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر جو ہے اس کو بند کر دیں اور ونڈو دروازے وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ونڈوز کھلی ہیں، دروازے بھی کھلے ہیں اور ان میں مچھر اندر جا سکتا ہے، تو جب اس کا اثر ختم ہوگا چند گھنٹوں کے بعد تو پھر بھی مچھر اندر جانے کی کوشش کرے گا. لیکن باہر کیف اس میں گزارا کافی حد تک رات بھر کا ہو جاتا ہے. تو بہترین چیز تو یہی ہے کہ جالیاں لگی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ بالکل مچھر اندر جائے ہی نہیں. تو ایک تو یہ حل ہو گیا. دوسرا پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے ساتھ کہ جب جون جولائی کے مہینے آ جائیں، کافی گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی میں آپ نے دھوپ پڑتی ہے تو آپ نے جو ہے نا سفیدی اندر کرنی ہے کبوتروں کی رہائش میں. سفیدی کر دیں، ایک دن میں ہی سوکھ جائے گی. تو سفیدی سے یہ ہے کہ جو کوئی مچھر وغیرہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور نیا مچھر جو ہے وہ پھر آتا نہیں ہے. سفیدی کی اسمیل ہوتی ہے چونے کی، وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کو روکنے کے لیے بڑی مؤثر چیز ہے. اور باقی بھی جو کیڑے مکوڑے ہر چیز ہے وہ صفائی بھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر اندر نہیں آتے. تو ایک یہ بھی کرنا ہے آپ نے. اور دوسرا عام طور پہ آپ اس کی صفائی رکھا کریں تو مچھر پھر بھی مچھر اصل میں اندر پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اندر گھر بنا لیتے ہیں. لیکن اس وقت جب آپ رہائش کے کونوں خدروں کی صفائی نہیں کرتے اور وہاں پہ جو ہے مطلب ہے کہ مٹی اور مکڑی کے جالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہونے لگ جاتی ہیں، تو وہاں پہ پھر مچھر کو بھی اپنا گھر بنانے کی جو ہے وہ سہولت ہو جاتی ہے. تو ان کی یہ کونوں خدروں کی صفائی باقاعدگی سے کرتے رہا کریں تاکہ مچھر جو ہے وہ اندر داخل نہ ہوں اور اندر گھر نہ بنائیں. تو اس طرح صفائی سے بھی ان سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ سارے حفاظتی اقدامات ہیں جو آپ کر کے تو اپنے کبوتروں کو مچھروں سے بچا سکتے ہیں. اور جو پٹھے وغیرہ جن کو پھر یہ مچھر لڑتے ہیں اور مکوڑیاں نکلتی ہیں تو وہ اس سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ تمام تر باتیں تھیں جو اس سلسلے میں کرنی تھی. لیکن ایک اور ضروری بات اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ مکوڑیوں کے علاج کے طور پہ وہ کرتے ہیں کہ یہ جو نیل پالش ہے یہ مکوڑیوں پہ لگاتے ہیں. تو اس طرح کے خطرناک کام آپ نے نہیں کرنے، کیونکہ نیل پالش میں کیمیکل ہوتا ہے. وہ اگر اس کی چونچ پہ ہے، آنکھوں کے قریب ہے مکوڑی، تو نیل پالش بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وہ کیمیکل جو ہے اس کی بینائی پہ اثر کر سکتا ہے، اس کی چونچ پہ اثر کر سکتا ہے. تو کیمیکل والی اس طرح کی چیزیں بالکل استعمال نہ کیا کریں. جب قدرتی چیزیں موجود ہیں، مثلا لہسن ایک قدرتی چیز ہے، وہ استعمال کریں. اور باقی وبرامائسین جو کیپسول ہے وہ ہم ویسے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. مختلف امراض میں نے تجویز کیا ہوا ہے تو وہ گھر پہ بھی موجود ہوتا ہے، تو اسے استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ نیل پالش یا اس طرح کی کوئی کیمیکل والی چیز اس پہ استعمال کریں. تو یہ گزارش تھی. اور ایک اور بھی اس کا علاج ہے، میڈیکیم جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ چھوٹی اگر شیشی لے لیں تو وہ بھی اس پہ لگائیں تو اس سے بھی یہ سوکھ جاتی ہے اور اتر جاتی ہے. اگرچہ کہ اس کی بجائے بھی میڈیکیم ٹوتھ پیسٹ کی بجائے بھی یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو، لہسن والا اور وبرامائسین کیپسول کے پاؤڈر والا، یہ بیسٹ ہے. یہ میرا آزمودہ ہے اور آسان بھی ہے اور بہترین ہے. بس اس کو استعمال کیا کریں. تو اب دوستو اس سے اگلی ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک بھی میں آپ کو آج اناؤنس کرتا جاؤں کہ یہ جو چپ ہیں ان کے بارے میں اکثر دوست مجھ سے ان کی قیمتیں پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہیں چاہیے یہ. تو اگلے ویڈیو میں آپ کو جو سبز چپ ہے اور فیروزہ چپ ہے اور سلور چپ ہے اس کے معیار کے بارے میں اور ان کی قیمتوں کے بارے میں پوری ویڈیو ہوگی، تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ اگر آپ کو چپ رکھنے کا شوق ہے تو اس کی کس معیار کا کبوتر ہوگا تو اس کی پرائس کیا ہوگی. تو انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کروں گا یہ تمام نالج. تو اگلی ویڈیو کو یقینی طور پہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کی میری ملاقات جو ہے وہ یقینی ہو جائے اور ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. تو اب دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ.